बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, उन नंबर्स पर आप ड्यूरिंग प्रोग्राम जब चाहें कॉल कर सकते हैं, अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो बयान कर सकते हैं, उसके मुतालिक रहनुमाई ले सकते हैं, और आज जान सकते हैं, वज़ाइफ ले सकते हैं। हमारे उलमाए कराम, पीरान उज़्ज़ाम और मुफ्तियान कराम आपकी रहनुमाई करते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और कोशिश यही होती है कि जनाब आपको जो भी बताया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल के अहादीस और रिवायात के मुताबिक ही बताया जाए ताकि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर हो जाए। आज के हमारे प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब, उनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप उन्हें देखते भी हैं, उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता फ़रमाया है कि उनसे की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज बाकी लोगों के लिए शिफा का बाइस बन जाते हैं। जनाब मेरी मुराद अल्लामा शकील अहमद सानी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हफ्ता के इब्तदाई 3 अय्याम में वो हमारे साथ होते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, आपको वज़ाइफ बताते हैं। पीर भी हैं, नौजवान स्कॉलर। अल्लाह ने नौजवानी की उम्र में उन्हें ये मर्तबा अता फ़रमाया कि वो मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत का पैगाम, बल्कि वो क्या कहते हैं, पैगाम इश्क़ व मोहब्बत अल्लाह के रसूल के लिए वो यहाँ से जारी करते हैं। मेरी मुराद अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती साहब, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। और जनाब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जब आप सोचते हैं और कुरान दलील देता है तो फिर यकीन ना भी करना चाहें तो यकीन करना पड़ जाता है। मैं सूरह जिन के मुतालिक पढ़ रहा था कि सूरह जिन, जिन के नाम से है, और जिन क्या है, ये अल्लाह की मखलूक है, अच्छी मखलूक है। लेकिन जब सूरह जिन की आए मुबारका या सूरह जिन नाजिल हुई तो जनाब लोग कहते थे कि जिन हैं या नहीं हैं, उनका वजूद है या नहीं है। लेकिन जनाब अल्लाह के नबी से एक जिन ने मुलाकात की और अर्ज़ किया, गुफ्तगू की, अपने अहवाल भी सुनाए। ग़ालिबन जिस मकाम पर आज वो मस्जिद जिन है या वादी जिन और मस्जिद जिन, उस मकाम पर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाज़िर हुआ, बात भी की। और वहद सहाबी जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ थे। फिर गुफ्तगू में ये भी अर्ज़ किया गया कि हम क्या खाएँ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हर वो चीज़, हड्डियाँ वो आपकी ग़िज़ा हैं, जब आप उन्हें पकड़ेंगे तो वो तर ग़िज़ा बन जाएगी। तो बहुत से मामलात ऐसे हैं जो समझना पड़ते हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इनसे इस्तंजा ना किया करो, ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है। फिर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पानी को पीने से पहले उबाल लिया करो, ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो जिन्नात का हिस्सा है वो भी बाकी रह जाए, इसलिए उबाल लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज मिनरल वाटर का तस्वुर है। इस्लाम ने और हमारे सहाबा इकराम ने सैकड़ों साल पहले इस चीज़ की हमें दर्स दे दिया और तालीम दी कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम हमें रहनुमाई नहीं देता तो आपके इल्म की कमी तो हो सकती है, इस्लाम में खामी या कमी नहीं हो सकती। तो चलते हैं अल्लामा शकील अहमद सानी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इन चीज़ों से हिफाजत कैसे हो सकती है। क्या सिर्फ़ शयातीन और जिन्नात से हिफाजत के लिए फ़लक और नास ही काफ़ी हैं, या फिर किसी शख्स के ऊपर ये हाजिर हो जाएं और गुफ्तगू भी करना शुरू कर दें तो क्या करना चाहिए और किस तरह से उनसे हिफाजत की जा सकती है? जी अल्लामा सर। जी चिश्ती साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। आजकल ये हर घर का मसला है। बहुत सारे लोग तो वैसे ही जिन्नात को मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं ये ऐसे है ही नहीं। हालांकि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया, पूरी सूरह जिन नाजिल फरमाई। और हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे आपने फरमाया, जिन्नात आते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, रोते थे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर। तो उनका तसव्वुर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कुरान में जो चीज़ आ जाए वो मौजूद है। अब जो अगली आपने बात फरमाई कि जिन्नात का हिस्सा है, जैसे आपने हड्डियों की बात की है,
پانی کی بات کی ہے، کوئی شک نہیں یہ غیر مرئی مخلوق ہے، اور یہ گھروں میں ہی رہتے ہیں جہاں جالے لگے ہوں۔ ان کے جو مکان ہیں، گھر ہیں، ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں جالا لگا ہوا ہے گھر میں، اور اس طرح کی چیزیں چونکہ ان کے وجود کا وزن نہیں ہوتا۔ اور ہمارے گھروں میں عام طور پہ پرانے جو لوگ تھے وہ جالا رہنے نہیں دیتے تھے، جالا اتار دے، نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا اس کو۔ حالانکہ مکڑی ایک ایسا جانور ہے جسے مارنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن جو جالا ہے نحوست کی علامت اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ جنات کی آماج کا بلکہ کل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی واش روم والی، جی وہ اسی لیے دعا بھی فرمائی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ اسی لیے آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ بار بار ہم واش روم جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت اختیار نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے یہی وجہ ہے، ہمارے ہاں یہی وجہ ہے، میں نے دیکھا آج بھی نوجوان بچے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں طہارت کا، اسی طرح گئے پینٹ پہنی ہوئی واش روم میں کھڑے ہو کے پیشاب کیا واپس آ گئے۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں، انہیں طہارت کا بتایا ہی نہیں گیا، اور اسی وجہ سے ان پہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہاں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ یہ اسی جگہ پہ، چونکہ یہ غلیظ جو جنات ہیں یا یہ شیاطین ہیں، یہ اسی جگہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے ان کو اپنی اماجگاہ ملے۔ اور اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے گھر میں ایک نسخہ کیمیا پڑا ہوا ہے، اس کی آپ تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اپنے کو پاکیزہ رکھیں، اپنے جسم و وجود کو طہارت میں رکھیں، تو یہ چیزیں آپ پہ آتی نہیں ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے انہی پہ اثر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اور جتنے بھی اس طرح کے عاملین ہیں، شیاطین ہیں، جادوگر لوگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، انتہائی غلیظ ہوں گے، گندے ہوں گے، کبھی جناب وہ کوئی کانٹا لے کے بیٹھے ہوں گے، کبھی باز، کبھی الو کا خون، کبھی الو کا پنجہ، یہ ساری چیزیں شیاطین والی چیزیں ہیں۔ ہمیشہ جیسے کل آپ نے بات کی، اللہ والوں کی تلاش کریں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ کی ماں کی دعا ہے، اور جو اہل اللہ لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، وہ لوگ آپ کو جو وظیفہ بتائیں، جو سب، ان سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی پر ان کا اثر ہو جاتا ہے اور حملہ آور ہو جاتے ہیں، جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا حاضری بھی ہوتی ہے، عجب قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نفسیاتی مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، ان کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر حقیقت میں کوئی بندہ ایسا صاحب نظر ہو جو بتائے ہاں اس میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ اپنی نگاہ سے ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ اس کے لیے تعویذات ہیں، اس کے لیے پھر عملیات ہیں، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھیں، اور جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تو مبازین جو آپ نے تلاوت فرمائی تو ان سے جادو کا اثر ٹوٹ گیا، تو اسی طرح قرآن مجید کی بہت بڑی صورت ہے سورہ الکوثر، بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے، الحمد شریف کا وظیفہ ہے، اور جو شخص 101 مرتبہ روزانہ الحمد شریف کا وظیفہ اپنی زندگی میں کر لے روزانہ، اس پہ نہ جنات کا اثر ہوتا ہے، نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، نہ ٹونے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اس کہتے ہیں وظیفہ اعظم، اور سورہ اخلاص کے اندر بڑی برکت ہے، مگر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اسے صبح نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے پوری فیملی پہ دم کر لیں، پانی بھی پھونک پہ پلا دیں، اور پانی گھر میں اگر چھڑکاؤ کر دیں تو جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا ایسا کوئی اثر، ایسا کوئی جناتی اثر، شیطانی اثر اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو محفوظ فرمائے، ہمیں طہارت اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں جب بھی ناپاکی آئے فوراً پاک ہو جائیں، تاکہ ان کو حملہ کرنے کی ہمت بھی نہ ہو اور ان کو موقع بھی نہ دیا جائے۔ باقی اشاروں میں بات کر دی، جب بھی ناپاکی ہو فوراً پاکی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو علامہ صاحب نے یکنا شد کئی شد ایک نہیں بہت سے وظائف بتا دیے، اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی آتا ہے تو آپ شیاطین سے بچ سکتے ہیں، جنات سے بچ سکتے ہیں، ان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق داری یا رابطے سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے بلکہ مستدرک للحاکم ہے غالباً کہ بعض بلوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں پر بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور بعض گھروں کی چھتوں میں ہوتے ہیں، بعض درختوں کے نیچے بھی ہوتے ہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن جناب حضرت ابو دجانہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جسے دنیا نے دیکھا سنا پڑھا، اور حرز ابو دجانہ بہت ہی مجرب ہے اس چیز کے لیے کہ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو جب میں اپنے گھر میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ عجیب و غریب جلد والا یا پھر خار پشت قسم کی ایک حیلہ دیکھا یا ایک شکل دیکھی، اور وہ میری طرف بڑا آ رہا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔
تو اللہ کے رسول مجھے میری رہنمائی فرمائیے. تو اللہ کے نبی نے مفہوم یہ ہے کہ لکھ کے دیا ایک حرص, پھر اسے اپنے سرہانے رکھا اور پڑھنا شروع کیا تو وہ تڑپنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جل رہا ہوں, خدا کے واسطے سے رک دیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دلیل دیتی ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن صرف اسلام کی بات نہیں ہے جناب. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز یا گورے یا یورپین یا ویسٹرن ورلڈ اسے نہیں مانتی تو آپ ہسٹری آف بلیک میجک کو پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی لوگ اسے مانتے ہیں اور اس کے متعلق رہنمائی لیتے ہیں اور وہی چیزیں اپنے تعویذوں میں لکھتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں لکھی جاتی ہیں. ہم لکھتے ہیں تعویذوں کے چاروں کونوں کے اوپر جبرائیل, میکائیل, اسرائیل اور اسرافیل, وہ لکھتے ہیں گیبریل, مائیکل, لائک دس, بہت کچھ. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں بھی تعویذ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے توہمات نہیں ہیں کہ ہم کچھ میٹھا کھلانے کے لیے دیتے ہیں, وہاں بھی ہیں. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب زندگی محبت ہے اور دو لوگوں کے مابین محبت پیدا کرنے کے لیے, بالخصوص زوجین کے متعلق بات کر رہا ہوں, ناجائز بات نہیں کر رہا, محبت اور سلوک اور اتفاق تاکہ گھروں کے اندر سکون ہو, امن و آشتی ہو, تو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, جانیں گے وقاص علی خالد صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اس دور میں دیکھا جائے تو جھگڑے عام ہو چکے ہیں, محبت و پیار اور اتحاد کی بات مشکل سے ملتی ہے اور گھروں کا سکون برباد تب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ لڑائی اور جھگڑے میں آگے بڑھتے ہیں, بالخصوص جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی اور ان میں پیار نہیں ہوگا تو اس کے اثرات ان کی اولاد تک چلے جائیں گے اور پوری فیملی اس سے ڈسٹرب ہوگی. اس لیے میاں بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا جو ذہنی جو ایک ہم آہنگی ہے وہ بہت ضروری ہے. ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ کے فریق جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کی بیوی ہے یا ہسبینڈ ہے, اس کی بھی خواہش ہے. آپ کی ایک سوچ ہے تو اس کی بھی ایک سوچ ہے, آپ کی ایک تمنا ہے تو اس کی بھی ایک تمنا ہے. اس لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور کمپرومائز کے ساتھ اس ریلیشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں یا ودودوں کی ایک تسبیح ڈیلی آپ پڑھ لیں, اول آخر درود و سلام پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, درود و سلام جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور یا ودودو 100 مرتبہ, یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ڈیلی کسی بھی ٹائم, اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھ لے, شوہر ناراض ہے تو بیوی پڑھ لے, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا ودودو پڑھیں, دعا کریں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم آہنگی اور کمپرومائز اور برداشت, قوت برداشت, یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں. جب یہ چیزیں شامل ہوں گی اور ان کے ساتھ آپ جب وظائف کو شامل کریں گے پھر تاثیر کا عالم کچھ اور ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کرنا پسند نہ کریں, ایسا نہیں کہ آپ کی زبان تو آگ برسائے اور آپ کا لہجہ جو ہے تلخی والا ہو اور آپ صرف ورد کرتے چلے جائیں. اس لیے اپنے لہجے کو, اپنی عادات کو سنواریے, پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے, آپ کی لو اپنے رب سے لگے گی. جو لو رب سے لگتی ہے تو انسان دنیا دار نہیں دیندار ہوتا ہے. جب دیندار ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کی بات کو برداشت بھی کر لیتا ہے اور اچھے طریقے سے رشتوں کو نبھا بھی لیتا ہے. جی, بہت خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب. اور رشتوں کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ برداشت ہونی چاہیے اور انہیں عزت و احترام دینا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, تو آپ کو ادب کرنا اور ادب کروانا بھی آتا ہونا چاہیے, محبت خود بخود ہو جائے گی. تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں, ان نمبرز پر کال کیجیے, اپنا مسئلہ بیان کیجیے, رہنمائی حاصل کیجیے, وظیفہ لیجیے, اعمال لیجیے, اکثیر اعمال, مجرب اعمال جو آپ کی پریشانیوں کا حل ہو سکتے ہیں, آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ رزق کی بندشوں, اولاد کی بندشوں, پریشانیوں سے نجات میں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں. یہی نہیں جناب, آپ جس طرح سے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے, ہمارے پیرانی عظام, ہمارے علماء کرام اور ہمارے مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کریں گے, وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. لیکن یہ جو الزام ہم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے جناب کہ مسلمان ہی جادو پر, ٹونا پر یقین کرتے ہیں, لوگوں کو پڑھ پڑھ کے کھلاتے ہیں, لوگوں کو پڑھ پڑھ کے چیزیں دیتے ہیں, تو یہ الزام غلط ہے. یہ ہماری توہم پرستی نہیں ہے, یہ صرف مسلمان ہی نہیں کرتے, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے اعمال کرتے ہیں, اور مجھے ان کا علم بھی ہے, لیکن بتانا نہیں چاہتا کیونکہ بتانا اچھی بات نہیں ہے.
के बाद एक मरतबा फिर से महमूद अहमद चिश्ती प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वजीफ़ा जान सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, उनके मुतालिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और जनाब जो भी आपके दिल में आए रूहानी तौर पर रहनुमाई के लिए आप सवाल करते हैं, रूहानी तौर पर आपकी रहनुमाई हमारे पीरान उज़्ज़ाम उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम करते हैं और आपके मसाइल का हल बताते हैं। और कोशिश यही होती है कि जो भी मसाइल का हल बताया जाए वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। तो जनाब प्रोग्राम में पहली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है और वो कौन सा मसला शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये एक पूछना चाह रहा हूँ अल्लामा वक्कास साहब से। जी कि मेरा कारोबार जो है ना एकदम चलते चलते स्टॉप हो गया और मतलब है कि बिल्कुल बंद हो गया दोबारा से। कपड़े का काम है मेरा, तो उस सिलसिले में मैं रहनुमाई चाहता हूँ। अच्छा जी, आप अपना नाम बता दीजिए, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम तनवीर है और वालिदा का नाम है नसीम। ठीक है, और कितने अरसा से ये बंद हुए कारोबार, कितना वक्त हो गया कारोबार बंद हुए? सर ये पिछले वैसे तो 10-11 साल हैं, लेकिन बीच में ये चल गया था, फिर बंद हो गया पिछले 4-5 माह से। ठीक है, चलें जी। जी आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात। चलें, आपका सवाल हम तक पहुँचा और जनाब अल्लामा वक्कास अली खालिद साहब हमारे इस कॉलर को, तनवीर साहब को, अपने इल्म इरफान से रहनुमाई फराहम करेंगे। चलते हैं अल्लामा पीर वक्कास अली खालिद साहब की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब इस हवाले से अर्ज़ ये है, आपके काम के लिए पहले तो हम दुआ करते हैं रब्बे कायनात आपके काम में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और बरकतें जब इंसान को हासिल होती हैं तो उसके काम में दिन ब दिन इजाफ़ा होता है। तो आप भी हस्बे तौफीक सदका भी अदा किया करें। और साथ में पढ़ने के लिए आपको बड़ा आसान वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आपने सूरह इखलास जो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं और ये आसान है, ये सूरह आपको यकीनन आती भी है। सूरह इखलास पढ़ लें 21 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद व सलाम पढ़ें और आज ही से इस अमल का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आप जो वज़ाइफ शुरू करेंगे, हमारी दुआ आपके साथ शामिल है, आपके काम में बरकत होगी और चलना शुरू हो जाएगा। जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएंगी और बड़ी तवज्जो और बड़ी मेहनत के साथ आप काम में आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुक़द्दर है। जी, तो अल्लामा पीर वक्कास अली खालिद साहब तनवीर अहमद साहब को रहनुमाई फरमा रहे थे, जो कि अपने कारोबार के मुतल्लिक़ परेशान थे कि चलते चलते कारोबार क्यों बंद हो गया, क्यों रुक गया। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, हसद हो सकता है, नज़र हो सकता है, बेबरकती हो सकती है, जादू हो सकता है, या फिर किसी ने बंदिश लगाई हुई हो सकती है, रुकावट की कोशिश की हो सकती है। लेकिन जो वजीफ़ा बताया ये सब के लिए कारगर है। अब आप पर मुनहसर है कि आप वज़ाइफ कैसे करते हैं, और अगर आप इन वज़ाइफ को यकसुई के साथ करना शुरू कर दें, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आफ्टर 41 डेज़ आप खुशी के साथ कॉल भी करेंगे और दुआ भी देंगे। और हमारा मकसद यही है कि मखलूक खुदा की खिदमत से दुआएं इकट्ठी की जाएं। इसी के साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। ठीक है जी, मैंने ये पूछना था कि कुछ अरसे में ना कुछ अर्सा मतलब कि मुश्किलात आती हैं, अच्छा होने लगता है सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं सही हो पाता है। तो वो कोई मतलब कि क्या कोई बंदिश हुई हुई है, कोई तरक्की नहीं हो पाती है, नई नौकरी की जगह ढूंढते हैं, तो मतलब कि इसमें कोई इसको प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बता दीजिए कि आप क्या करते हैं जिसमें रुकावट बंदिश आपको महसूस होती? कारोबार है, जॉब है, क्या करते हैं? जॉब है, बेसिकली जॉब। अच्छा ठीक है, वो टूट जाती है बार बार? जी, खत्म हो जाती है बार बार जॉब? हाँ, मतलब कि जॉब खत्म हो नई ढूंढने की कोशिश करते हैं और रिस्क में भी जी रिस्क में भी ना
کیا کہتے ہیں اضافہ چاہتے ہیں. ہاں جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے, برکت چاہتے ہیں, اور جاب جو ہے اس میں پریشانیاں ہیں. اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. جی میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی. رشیدہ بی بی. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جو کہ اپنی جاب کے متعلق اور تنگی رزق کے متعلق پریشان تھے. تو چلتے ہیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رشید بھائی نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کاروبار تو نہیں, ان کی جاب ہے اور یہ چاہتے رزق اور بڑے, برکت ہو, ترقی ہو. کہیں جاب ٹوٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی, پھر ذرا ملنے میں مشکل ہوتی ہے. یقیناً انسان کے اپنے اندر بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ اپنی جو خامیاں ہیں ان پہ بھی قابو پائیں. جہاں نوکری کی جاتی پھر وہاں بہت سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, پوری ڈیوٹی بر وقت جانا پڑتا ہے, باس کو راضی کرنا پڑتا ہے. ایک تو آپ دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کریں. ایمانداری میں بڑی برکت ہے. اور دوسرا آپ نے جو رزق کے لیے عرض کیا, برکت چاہتے ہیں, رزق بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کو انتہائی مختصر سا جامع اور معنی نسخہ دے رہا ہوں. آپ نے سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس صورت کو اور ساتھ سورہ کوثر کو ملانا ہے. دونوں صورتوں کو آپ نے تین مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے, تین بار یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے, اور آپ اپنے اوپر دم بھی کر لیں گے, پانی پر بھی دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو رزق کی برکت ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ کی جب برکتیں بڑھیں گی پھر آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں, تقسیم شروع کرنا کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب تمہارے اوپر تنگی آئے اپنا دسترخوان کشادہ کر دو, اپنی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا تقسیم کرتے جائیں گے رزق آپ کا بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. جی تو علامہ صاحب آپ کو رزق میں برکت کا طریقہ اور وظیفہ بتا رہے تھے. مجرب ترین ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض دیجیے اور دیکھیے اللہ کیسے لوٹاتا ہے. اللہ کے حکم سے آپ کی برکتیں, آپ کے رزق کے اندر اللہ کی رحمتیں اتنی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر آصف بول رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سر یہ ہمارے سے قرضہ نہیں اترا, پیسے آ رہے ہیں لیکن قرضہ نہیں اترا, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا قرضہ کون سا ہے؟ ایک ہاتھ سے لیا ہوا قرضہ ہوتا ہے جاب, ہاتھ سے لیا, اور ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی سود وغیرہ کا معاملہ ہے؟ ہاں پرافٹ. جی 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 دیکھا نا, یہی معاملہ ہے. تو چلتے ہیں, آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام آصف خان ہے, والدہ کا نام عزیزہ بی بی. اور کیا کام کرتے ہیں؟ میں معاہدہ ملازم. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ محمد آصف صاحب موجود تھے جو اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ پروفٹ کہہ لیا جائے یا پھر کچھ اور کہہ لیا جائے. ہے تو اللہ سے جنگ, تو اس کے لیے اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے, استغفار, یا کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے؟ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. میں دو باتیں عرض کروں گا, وظیفہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی ناظرین کے لیے ہم عرض کریں گے کہ ان چیزوں سے بچیں. اور یعنی کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں دیکھیں سننے والوں کے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سود سے بچیں. اور کیونکہ یہ جنگ ہے, جب جنگ کہا گیا اور جب یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا, الٹا دیکھیں آپ نے لیا تھا کہ آپ کو کچھ سہولت مل جائے گی, الٹا پھنس چکے ہیں. اس لیے تمام ناظرین سے عرض کریں گے وقتی تنگی برداشت کر لیں, یا جو قرض حسنہ ہے, آپ کو قرض حسنہ کسی سے ملتا ہے, کوئی دیتا ہے, وہ آپ لے لیں تاکہ ایز اٹ از آپ کو سیم وہی آپ کو ادا کرنا پڑے. جب آپ انٹرسٹ پہ آپ کرتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے, آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, استغفار کریں. اور تیسرا کلمہ ایک تسبیح روزانہ اس کی کریں, اور کوشش کر کے آپ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں اس سے چھٹکارا پا لیں اور توبہ کر لیں کہ زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں کرنا. سود کے بارے میں جو باتیں, جو وعیدیں سامنے آئی ہیں وہ ہم بیان کرنا چاہیں تو وقت بہت کم ہے, اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. آپ تیسرا کلمہ میرے بھائی پڑھیں. آصف خان صاحب, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو یہ اس سے نجات عطا فرمائے. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی روزانہ آپ نے
کرنی ہے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور آپ اس کو پڑھیے گا، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ، ایک تسبیح کریں اور ساتھ میں کوشش کریں کہ کہیں سے معاملہ بن جائے ایسا کہ اس سے آپ چھٹکارا پا لیں۔ اس میں آپ کے لیے جو سہولت بھی ہے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے بلکہ اس دلدل سے باہر نکالے۔ آمین آمین۔ جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ایسے قرض سے نجات کے لیے جو کہ اللہ سے جنگ ہے، انسان سے جنگ کرے تو جیتنا محال ہو جاتا ہے، اور اگر مالک کائنات سے جنگ ہو تو کبھی سوچا ہے، اور یہ میرا مشاہدہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا یہی سود والا، تو 7 سال تک اس بندے پر تنگی پریشانی، اس کی رذالت و ضلالت رہتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ توبہ استغفار کرتا رہے تو وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ توبہ کر لیجئے، اگر کہیں سے پکڑا جاتا ہے، کوئی چیز سیل کر سکتے ہیں تو کرا کے اس جو پریشانی سے نجات حاصل کریں اور اللہ سے توبہ مانگیں، آسانیاں اللہ دینے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام امروزیہ، یہ جو کل کا آپ کا پروگرام ہوا ہے نا، جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ یہ میرے بھائی ہیں نا، وہ نشہ کرتے ہیں اتنا زیادہ نا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بھائی نشہ کرتے ہیں اور جی آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ دیں؟ جی بالکل، اور گھر کی بھی اتنی ٹینشن، اتنی حالات خراب ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، کوئی جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں یا صرف یہی کام کرتے ہیں؟ جی جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ چلیں، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے؟ جی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بس ایسے ہی۔ چلیں، ان کی والدہ کا نام، بھائی کا نام اور والدہ کا نام دونوں بتا دیجئے۔ جی کاروبار بھی نہیں ہے بالکل۔ چل بھائی کا نام بتا دیجئے میرا بیٹا، اور اپنی والدہ کا نام، یعنی کہ بھائی کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ جی یاسر نام ہے بھائی کا، اور والدہ کا نام ہے نجمہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد والی سائڈ سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا۔ ہماری پیاری بہن اسلام آباد والی سائڈ سے کال کر رہی تھی۔ دیکھیے ایک پروگرام کہاں سے مخلوق خدا کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ تو بھائی صاحب ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ انہیں اس بری عادت سے چھٹکارا دے۔ تو چلتے ہیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پریشانی والی بات کی ہے ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے۔ یقیناً بھائی نشہ کرتا ہو تو جن بہنوں کے بھائی نشہ کرتے ہیں وہاں پھر عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی، گھر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ یہ نشہ جو ایک ایسی لعنت ہے، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی آہستہ آہستہ۔ ہر شخص کا اپنا اپنا الگ الگ نشہ ہے، کسی کو کوئی نشہ ہے، کسی کو کوئی نشہ ہے، اور ان نشوں کی وجہ سے پورا معاشرہ ایک جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ میں والدین سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اپنی بیٹیوں پہ نگاہ رکھیں۔ یونیورسٹی کے دور میں، اسکول سے دور سے آگے جاتے ہیں تو پھر ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ان کے دکھڑے، ان کی پریشانیاں خود سنیں، کہیں معاشرے میں جا کے وہ کسی سے اپنا دکھنا نہ سنائیں۔ تو آپ کے بھائی کے لیے بیٹا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ آپ کا بھائی نشہ کرتا ہے، روزگار بھی نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ بیٹے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے روزگار میں برکت بھی ہوگی، آپ کا بھائی بھی راہ راست پہ آ جائے گا۔ سورۃ جو قدر ہے 3 مرتبہ، اور سورہ الکوثر 3 مرتبہ، آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پانی پہ دم کر لیا کریں، چینی پہ دم کر لیں۔ اپنے بھائی کو یہ پانی پلائیں، اگر چائے پیتا وہ چینی ڈال کے پلائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھائی ہے وہ نشے سے انشاءاللہ تعالیٰ باز آ جائے گا، اور اسی کی برکت سے دعا بھی آپ مانگیں، اللہ اس کو اچھا روزگار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ بیٹے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے نشہ سے چھٹکارا کے لیے آپ ان وظائف کو جاری رکھیے، انشاءاللہ مالک کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور بری راہ روی کی طرف جب نوجوان جاتے ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جی میں ایرب بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جاب کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے نا جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ نا میری جاب انٹرویو ہو گیا تھا لیکن جاب پہ بھی بلا نہیں رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے پلیز مجھے کچھ بتا دیں۔
ٹھیک ہے ارم بہن اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. جمیلہ. جمیلہ. چلیں جی ٹھیک ہے. ہماری پیاری بہن کال کر رہی تھیں اپنی جاب کے متعلق. چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ارم بہن کے لیے میں یس کرنا چاہوں گا. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں بہت جلد اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کو جو جاب کا لیٹر ہے جو آپ کی تعیناتی ہے وہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے میری بہن آپ نے آج ہی سے جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے. روزانہ 323 مرتبہ آج سے اس کا آغاز کر لیں. حسب توفیق آپ صدقہ ادا کر کے اس عمل کا آغاز کریں. 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آج سے آغاز کریں. 41 ڈیز کے اندر اللہ کریم کی ذات کرم فرمائے گی اور آپ کا معاملہ حل ہوگا. بڑے یقین کے ساتھ آپ اس ورد کو کیجئے گا اور جب آپ کو لیٹر کال آ جائے پھر آپ نے بتانا ہے تاکہ پھر آپ کو نیکسٹ ایک وظیفہ بتائیں گے. مزید آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی تو علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. خاص طور پر اگر آپ صرف وہی شخص یہ کام نہیں کر سکتا جو کال کر رہا ہے بلکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں وہ وظائف سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اگر وہ کال کر رہے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے, کیونکہ آپ کے مسئلہ کے متعلق اس کو سوچ کر سمجھ کر اور اس کے متعلق صحیح آراء یہاں سے دی جاتی ہے, آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. اگر آپ کال کر رہے ہیں تو آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لے رہے ہیں. بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سیم آپ ہی والے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ کال کرتے ہیں وہ خود تو نہیں کر پاتے لیکن آپ کے کال کی وجہ سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے, ان کو بھی وظیفہ مل جاتا ہے, وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی مالک کو پکارتے ہیں, وہ بھی سر بسجود ہوتے ہیں, وہ بھی قیام و قعود کرتے ہیں, رکوع و سجود کرتے ہیں. تب مالک کائنات رحمت کے دروازے کھولتا ہے, آسانیاں ہو جاتی ہیں, برکتیں ہو جاتی ہیں. وسیلہ آپ بنتے ہیں, وسیلہ آپ کی کال بنتی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنی تھی. جی کیجئے میرا بیٹا. میری سسٹر بڑی سسٹر ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تو ان کی اولاد نہیں ہے. اچھا اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا کسی قسم کا؟ جی ٹریٹمنٹ وغیرہ سب کروایا ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کے ہسبینڈ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ان کے ہسبینڈ کا تو اتنا نہیں پتہ مجھے. میری بیٹی دونوں اطراف سے یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ تمام چیزیں ہم عورت پر ڈال دیتے ہیں. مردوں کو خود بھی چاہیے کہ اپنا ٹریٹمنٹ لیں. خیر بہن کا نام اور ان کی والدہ کا نام اور اپنے بہنوئی کا نام ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. اچھا سسٹر کا نام ہے شبنم اور ان کی والدہ. اور بہنوئی کا نام؟ بہنوئی کا نام ہے اشفاق اور ان کی والدہ کا نام ہے شیما. چلیں کہاں سے کال کری میرا بیٹا؟ اسلام آباد سے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اسلام آباد سے ہماری یہ پیاری بہن اسلام آباد سے کال کر رہی تھیں اور اپنی بہن کے متعلق پریشان تھیں کہ اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرما دے, اولاد نورینہ عطا فرما دے. تو یہ تو علامہ شکیل احمد ثانی صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ کیا پڑھیں کیا کریں کہ مالک کی رحمتیں ان کے لیے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہن نے یقیناً بہنوں کا غم ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. شادی کے بعد ایک بہت بڑا جو اگلا سوال ہوتا ہے وہ اولاد ہی ہوتا ہے. جو ساس ہے وہ بھی اولاد کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے, شوہر بھی کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کی نندیں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سال ہو گیا 6 مہینے ہو گئے. ایک تو بات میرا بیٹا یاد رکھیں, اولاد جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمانی ہے. اللہ کے فیصلے کسی کو جلد عطا فرماتا ہے, کسی کو بدیر عطا فرماتا ہے. جیسے چشتی صاحب نے بات کی کہ بہن کا میڈیکل ٹھیک ہے تو بھائی کو بھی چیک اپ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ عورت میں نقص ہوتا ہے, مردوں میں بھی نقص ہو سکتا ہے اور یہ آج کا المیہ ہے. مسائل جو ہیں جسمانی مسائل ہیں اور نفسیاتی مسائل ہیں اور جو جسمانی عوارض اس کی وجہ سے بھی اولاد کی پرابلم آ رہی ہیں. اگر دونوں میاں بیوی صحت مند ہیں, تندرست ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے ہے, اب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ بڑا کریم مالک ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, میں ایک وظیفہ آپ کو دے دیتا ہوں, اگر وہ وظیفہ 21 دن آپ کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے آپ کی بہن کو اولاد نعمت عطا فرمائے گا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کی بہن نے صبح نماز تہجد کے اہتمام کرنا ہے اور وظیفہ کے جو الفاظ ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر
للمؤمنین والمؤمنات یہ 27 مرتبہ صبح تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف 21 دن کا وظیفہ ہے ان کا۔ 21 دن کا وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے انہیں بیٹے کی نعمت ملے، بیٹی کی نعمت ملے، یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن جب یہ وظیفہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی تو یقیناً اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی علم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ٹھیک فرما دے گا، اور آپ کی بہن کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اولاد کے لیے ہماری اس پیاری بہن کو جو کہ اسلام آباد سے کال کر رہی تھی اور اپنی بہن کے متعلق ہی پریشان تھی۔ رشتے کیسے ہوتے ہیں خون کے کہ کسی بہن بھائی کو دکھ ہو تو دوسرے بہن بھائی کا دل جو ہے وہ مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی رشتے ہوتے ہیں، رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے، اور اللہ نے ایسے ہی نہیں رشتوں کو اور عزیز و قارب سے محبت کا حکم دیا، درس دیا، اور احادیث سے وعیدیں بھی ملتی ہیں کہ جب رشتوں کو توڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کون کون سی راتوں میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کل شکیل احمد ثانی صاحب بتا رہے تھے، تو اس لیے رشتوں کو اہمیت دیجیے، ان کے ساتھ پیار کیجیے، ان کی عزت کیجیے، رشتے قائم و دائم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اور میں دونوں معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے اور مخلوق خدا کے ساتھ انہوں نے ایک صدقہ جاریہ والا رویہ اپنایا۔ اور میں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بخشنہار مالک، اے پردہ پوش مولا، یا اللہ تو نے ہماری پردہ پوشیاں فرما رکھی ہیں، یہ تیرا کرم ہے، تو اپنی رحمت سے پردوں کے اندر ہی اندر رحمت کا قلم پھیر دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ مخلوق خدا تیری مخلوق ہے، یا اللہ یہ تیرا کنبہ ہے میرے مالک، پریشان حال جو لوگ ہیں، دکھی ہیں، کوئی اولاد کے لیے ہے، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے روزگار میں برکت نے اللہ روزگار بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، اللہ مرحومین کی بخشش مغفور فرما۔ یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کے لیے راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس کوہ نور ٹی وی چینل کو، کی پوری ٹیم کو جو اس پروگرام کو بناتے ہیں چلاتے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کریمہ ببخشا برحالمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا نداریم غیرت فریاد رس، تو ای آسیاں را خطا بخشو بس۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا